Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 970. من छवाचा करमणा ए भाई मन छवाचा करमणा जिन्हें ना खोजी दे हारे भाई जिन्हें ना खोजी दे अहमद سننے سے آدمی میں جاگرتی پیدا ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، علم ملتا ہے، اور جب انسان کو سمجھ آتی ہے، علم ملتا ہے، تو بہت سی اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عبادت علم سے بھری ہوئی ہے، لیکن عبادت میں جو سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے وہ ہمارا ایمان، اور ایمان میں سے پریم پیدا ہوتا ہے۔ پریم پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی میں کسی مشنری نے مولا کو عرض کی کہ خداوند، آپ کا ایک فرمان ہے کہ ایمان دو باتوں پہ ٹکا ہے، اس لیے دو باتوں کے اوپر ایمان کا آدھار ہے، ایک تو دعا، دوسری دستور۔ مولا فرمایا کہ سچ بات ہے۔ عرض کی کہ خداوند، ان دو باتوں کے اوپر ایمان ٹکا ہے، تو ایمان کے اوپر اور کون سی چیز کا آدھار ہے؟ مولا فرمایا وہ پریم ہے، پریم کا آدھار ایمان پر ہے، ایمان کا آدھار دعا اور دستور پر ہے۔ یعنی ایمان جو ہے اس میں سے پریم پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ایمان کے اندر طاقت نہیں، ایمان میں وسوسہ شنکا ہے، تو اس آدمی کے دل میں پریم پیدا نہیں ہوتا۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان جب سمپورن ہوتا ہے، تو پریم پیدا ہوتا ہے، اور پریم وہی سب کچھ ہے۔
प्रेम एक दफा हो गए तो फिर अकल की जरूरत नहीं रहती। सतगुरु कह रहे प्रेम भक्ति तो हृदय वसे। एक भक्ति जीव की है, याली याली पेशा पेशा। एक भक्ति ख्याल की है, जैसे कि हमारा बैतुल ख्याल। लेकिन जो प्रेम की भक्ति है वो हृदय में बसती है। अने अंतराल लगाए, और अंतर में उसकी लय लगती है, एक धुन लगती है। सतगुरु कह रहे प्रेम भक्ति तो हृदय वसे। अने अंतराल है लगाए, सासयु सासे आराधीय। काने सूरत ना जाए रे भाई, काने सूरत न जाए। इस तरह से सासु सास, यहाँ सासु सास का मतलब 24 घंटे हर सांस पे वो इस तरह से मौला को याद करता है कि खुद उसका कान भी सुनता नहीं। यानी मन के अंदर एक लय लगती है, एक धुन लग जाती है, और वो 24 घंटे हर श्वास पे, ये नहीं कि सिर्फ 4 और 5 बजे के अंदर, हर श्वास पे वो इमाम की याद में मस्त रहता है। ये जो ख्याल की भक्ति है, इसके लिए एक टाइम नक्की है। 4 और 5 बजे के बीच में इबादत करने के लिए बैठक करो। मगर जब प्रेम पैदा होएगा तो आप दुनिया का कोई भी काम करोगे, बात करोगे, लिखोगे, वांचोगे, तो आपकी वो जाप की चीज चालू रहेगी। इमाम ने यूं तो मना किया है कि 4 और 5 बजे के सिवा बैठक नहीं करना, लेकिन मोमिनो एक ऐसा दर्जा आएगा, सबके साथ ये चीज नहीं बनती। लेकिन इबादत करने के अमुक बरस के पीछे जब इमाम की खुशी होती है, जब इंसान इबादत में आगे बढ़ता है, उसके दिल में प्रेम पैदा होता है। और प्रेम तभी होवे कि जब उसका ईमान बिल्कुल मजबूत होवे, और ईमान मजबूत नहीं होता जब तक कि 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं होवे, 10 वक्त बराबर नहीं होवे। इस 3 चीजों के अंदर, यानी जमात खाने की हाजिरी जो दुआ के साथ मिली हुई है। मैं जब भी बात करता हूँ कि 3 वक्त की दुआ पढ़ी जाए, तो हजरत इमाम के इस फरमान के ऊपर यह है कि वो दुआ जमात के साथ पढ़ी जाए। जमात खाने की हाजिरी जरूरी है। इंसान कहीं काम काज में मुसाफरी पे है तो उसको ये छूट है कि जिधर हुए दुआ पढ़े, लेकिन जमात खाने की हाजिरी होनी चाहिए। तो जमात खाने की हाजिरी, 3 वक्त की दुआ और चौखी 10 वक्त। अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी, ईमान ऊंचा नहीं चढ़ेगा। ईमान अगर पूरा नहीं होगा तो प्रेम पैदा नहीं होएगा। जब भी प्रेम होएगा तो इंसान के दिल के अंदर प्रेम का रहठान हृदय में है, तो 24 घंटे हर श्वास के ऊपर वो अपने मौला को याद करता रहेगा। सखी
روم روم کے لاگا جپوارے اے سخی سگرا روم روم کے لاگا جپوارے پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوارے شریر میں 8 کروڑ એટલે 3.5 کروڑ روم ہے. 3.5 کروڑ روم 3 کروڑ 50 لاکھ روم ہمارے بدن میں ہیں. جب انسان کو پریم کی لہر اٹھتی ہے، جب وہ پریم کی لے لگاتا ہے، اس کا ایمان پورا ہوتا ہے، اس کی دستمند برابر ہوتی ہے، اس کی دعا بندگی ٹھیک ہوتی ہے، اعمال اس کے پاک ہوتے ہیں، من کی اچھا، واچا اور کرمنا یہ 3 چیزیں برابر ہوتی ہیں، تو اس آدمی کے 3 کروڑ 50 لاکھ روم حضرت امام کا جاپ جپتے ہیں. جو جاپ ہم بیت الخیال کی عبادت میں خیال میں جپتے ہیں وہ 3 کروڑ 50 لاکھ روم وہ جاپ جپتے ہیں. منچا واچا کرمنا، من سے، واچا سے اور ہاتھ سے. کرم کہتے کرم یعنی ہاتھ، کرمنا ہاتھ سے کیا ہوا کام. جب ہمارے عمل، جب ہمارے کرتویہ اس پاک جگہ کے اوپر منظوری کے لائق بنیں گے اور وہ پاک جگہ امام کا دربار حضرت امام کے حضور میں جب ہماری من کی اچھا پوتر ہوئے گی، ہماری واچا سچی ہوئے گی، ہمارے کرم اچھے ہوئیں گے تو امام راضی ہوئے گا. مگر نہ اس کے بغیر ایک گدھا ایک گدھیڑا دھول مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے. اس طرح سے اس انسان کی حالت ہے جس کی یہ 3 باتیں سلامت نہیں، جس کے عمل اچھے نہیں، جس کے کرم پوتر نہیں، جس کے وچار اور واچا اور کام اچھے نہیں، اس کی دعا بندگی میں فائدہ نہیں. مولانا رام نے راون کو مارا، لنکا برباد کر دی، اپنے بھائی لکشمن اور اپنی بیگم ستی سیتا کے ساتھ ایروپلین میں بیٹھ کے ایودھیا آئے. اس زمانے میں ایروپلین تھے. آپ رامائن کا بھی پڑھو، دنیا کے ہر مذہب کی کتاب پڑھو، اس خیال اور نظر سے پڑھو کہ میرا مذہب اس کے اندر ہے. کیونکہ ہمارا جو اسماعیلی ست پنتھ مذہب ہے یہ رسول اللہ سے 1400 برس سے نہیں چلا. بیت الخیال کی عبادت ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں. نبی سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، اس وقت بھی اپنا ست پنتھ دین تھا. عیسیٰ کے پہلے سلیمان اور داؤد نبی تھے، اس وقت بھی ست پنتھ تھا. ابراہیم نبی کے وقت میں ستیہ پنتھ تھا.
نوح نبی کے زمانے میں یہ ست پنتھ تھا، اور اس کے بھی پہلے آدم کے زمانے میں، اور آدم سے پہلے یعنی آدم سے پہلے بھی دنیا تھی۔ گرپی صدر دین ماں باپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے 8 کروڑ آدم ہوئے، برہما یعنی آدم۔ لیکن جب برہما کا مطلب آدم کرتا ہوں تو انسان ذات نہیں، مگر وہ آدم جس کے پاس نبوت کا نور تھا، جیسے کہ پھر صدر دین، جیسے کہ حضرت نبی عیسیٰ، نبی موسیٰ، نبی محمد، یہ جو نبوت کا نور ہے، یہ آدم جو چھیلا آدم ہوا، چھیلا آدم، اس کے پہلے ہزاروں لاکھوں آدم ہوئے۔ تو چھیلے آدم کے پہلے ہمارے دوسرے اماموں کے جو اوتار تھے وہ موجود تھے۔ رامائن وہ چوپڑی ہے کہ جس کے اندر مولانا رام کی باتیں ہیں۔ یہ شاستر ہندوؤں کا ہے اور ہم ہندو نہیں، ہم تو مسلمان ہیں اور ست پنتھی مسلمان ہیں۔ جس طرح قرآن کے اندر یہودیوں کی باتیں ہیں، مجوسیوں کی باتیں ہیں، پارسیوں کی باتیں ہیں، کرسچنوں کی باتیں ہیں، اور بھی دوسرے کافروں کی اور مومنوں کی باتیں ہیں، ہمارے گنانوں کے اندر بھی پر قوم اور پر مذہب کی باتیں ہیں۔ اگر یہودی مسلمان نہیں ہے، کرسچن مسلمان نہیں ہے، تو قرآن کے اندر خدا نے ان کی باتیں کیوں کی؟ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک ہی مذہب کی باتیں ہوں گی، اور یہ بھی نہیں ہے دینداروں کے خدا صرف ہمارا ہے، سارے جہان کا ہے۔ حاضر امام ہمارا ہی نہیں ہے، یہ ہندو مسلمان سروے صاحب نہ جی بڑا، شناخت نہیں ہے ان کو۔ اس کے لیے ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب بھی وہ بھکتی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ حضر امام کے پاس آتی ہے، یہ علم ان کو نہیں۔ اور ہم کو پیروں نے یہ شناخت بتائی کہ 14 بھرمن ترنوں اے دھنی۔ اس لیے ہم جب اپنے مولا کو دیکھتے ہیں تو ہم جدی درشٹی سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا مالک سمجھ کے اس کی بھکتی بھاو کرتے ہیں۔ تو مولانا رام جب ایودھیا میں اپنی راجدھانی میں واپس آئے، دیپ مالا ہوئی دیوالی، اس دن کا پرسنگ ہے کہ وہ جیت کے آئے اور خوشی کی عید کی۔ جس طرح ابراہیم نبی نے خدا کے حکم سے قربانی کرنے کے اندر سفلتا پائی تو خوشی سے عید کی، جو ہم عید قربان کرتے ہیں، بڑی عید، حج کی عید کہتے ہیں اس کو۔ تو دیوالی عید کا دن تھا۔ مولانا رام نے فرمایا خوشی کرو، سارا گام سجایا گیا، لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے، خوشیاں منائی۔ مولانا رام نے دربار بھرا، اور دربار کے اندر جن جن لوگوں نے جدی جدی سیوا کی تھی ان کو سیوا کے حساب سے انعام دیے، بخششیں دی، کسی کو ٹائٹل دیے، کسی کو جبہ دیا، کسی کو پگڑی دی، کسی کو سونے کی چیزیں دی، کسی کو چاندی کی چیزیں دی، سب کو نوازا۔ مولانا رام کا ایک بھگت تھا جس کو ہنومان کہتے ہیں، ہنمنت، پچھات آدمی تھا۔ بہت سے لوگ اس کو واندرا سمجھتے ہیں، مگر وہ پچھات تھا، پورا انسان نہ تھا، ایبومینل مین کی طرح تھا۔ اس کے آنکھیں شریر کے اوپر ریچھ کی طرح بال تھے۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، وہ سچا پریمی تھا۔ مولانا رام نے سب کو کچھ دیا۔ جب ہنمنت کے اوپر نظر پہنچی تو اس کو سامنے بلایا۔ اس نے اس یدھ میں بہت سیوا کی تھی، بہت سیوا کی تھی۔ جب سامنے آیا
प्रेम के जोश में खड़ा न रह सका। आपके बांद्रे के मुखी साहब मौला के पांव में गिर गए। हनुमान मौला के पांव में गिर गया। खुशी के मारे आंखों में से आंसू आ गए। मौलाना राम ने झुक के उसको उठाया। हनुमान महाराज, हम तुमको क्या दें, तेरी सेवा इतनी बड़ी है, हम तुम्हारे पे बहुत राजी हैं, मांगो क्या चाहिए। कहते मौला कुछ मांगने की बात नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, नहीं, तेरी सेवा सबसे बड़ी हुई है। खुश होके मौलाना राम के गले में मोतियों की माला थी, वो निकाल के उसके गर्दन में डाल दी। इस माला के ऊपर मौलाना राम का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो बड़ा प्रधान था, उसकी नजर इस माला के ऊपर थी कि मौला राजी होके ये माला मुझे दे दे। मगर जब वो हनुमान को मिली, इसका दिल बैठ गया, इसके दिल में हसद हुआ। इस बंदर को ऐसी कीमती चीज दे दी, ये इसके लायक नहीं। उसकी बड़ाई, मोटाई, अभिमान के कारण से दिल में हसद पैदा हुआ। मगर मौला के सामने कोई बोल नहीं सकता। दरबार बर्खास्त हुआ। सब लोग खुशी खुशी इनाम लेके, गिफ्ट लेके, बख्शिशें लेके अपने अपने घर को गए। हनुमान माला गले में डाली हुई है, नदी के किनारे पे गया, माला निकाल के देखने लगा। करोड़ों शिलिंग की कीमती माला मेरे किस काम की। नाक पे लगाया, सूंघने लगा। कानों के पास रखा। एक आदमी उसको देखता है और उसकी ऐसी हरकतें देखता था कि इस माला को कभी नाक पे लगाता है, कानों पे लगाता है, दांत के नीचे चबाता है। बहुत देर तक खेलता रहा। माला तोड़ डाली, एक मोती निकला, उसके छेद में देखने लगा। कान पे लगाया, नाक पे लगाया, मुंह में देखा, दांत के नीचे रख के तोड़ डाला। फिर देखा, नदी में फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, उसको भी इसी तरह से टेस्ट किया, दांत के नीचे तोड़ के देखा, फेंक दिया। सारी मोतियों की माला तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दिए। हाथ साफ करके उठ के चला गया। उस आदमी को भी बड़ा जलापा हुआ। ऐसी कीमती चीज बर्बाद कर दी। भागा भागा प्राइम मिनिस्टर के पास गया। बड़े प्रधान को बोला, गजब हो गया, उस माला को इस बंदर ने तोड़ तोड़ के फेंक दिया। क्या बोलते हो? हाँ साहब, आओ मेरे साथ। माला का जो डोरा है देखो, उधर नदी के किनारे पे पड़ा है। आया, देखा तो नदी के किनारे पे माला का डोरा पड़ा है और एक आध मोती का टुकड़ा बाहर भी गिरा है। डोरा उठा के खीसे में डाला। दूसरा दिन दरबार भरा। मौला ने तो खड़ा हुआ, कहते सरकार मुझे एक अर्ज करनी है। क्या है? ये देखो, तुमने ऐसी कीमती माला उस बंदर मूर्ख को दी, मौला उसने तो तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दी। अच्छा, ऐसा किया उसने? हाँ साहब। हनुमान को बुलाया, गले में देखा तो माला नहीं थी। अरे हनुमान, अब माला किधर है? सरकार तोड़ के फेंक दी। अरे क्यों? बस फेंक दी। माला ने एक तमाचा मारा उसको।
آنکھیں بھرے دربار میں غصے میں ایک تماچا لگایا، منہ نیچا کر کے کھڑا رہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کیوں توڑی؟ سرکار میں نے وہ مالا لی، مجھے ایسا ہوا کہ میرے رام کا اس میں نام ہوئے گا، میں نے سننا چاہا، اس میں آپ کی آواز نہیں آئی، میں نے سوچا اس کے اندر رام ہوئے گا تو دیکھنے کے لیے توڑا تو اندر کچھ نہیں تھا، میں نے سمجھا شاید میں سنوں تو میرے رام کی بانس آوے، کچھ نہیں تھا۔ مولا اس کو چاہتا کہ تیرا سواد آوے تو بھی کچھ نہیں تھا، اس موتی کو کیا کروں؟ میں نے پھینک دیا۔ سب موتی دیکھے مولا اس میں تو کہیں کھا ہی نہیں، تو میرے کس کام کیے؟ پھر ایک تماچا لگایا، مورخ ایسی قیمتی چیز تجھے دی۔ اس وقت وہ غصے میں آیا، غصہ تو مولا کے سامنے کیا کرے گا، جوش میں آیا، اپنی چھاتی پہ سے ایک بال توڑ کے مولا کو کہتا ہے مولا سن، تو خود مولا اس کے بال کو کان پہ لگاتے ہیں، آواز آتی ہے رام رام رام۔ وہ رام کا وارا تھا، یہ علی کا وارا ہے۔ اس وقت رام کے اندر امامت کا نور تھا، آج علی کے اندر امامت کا نور ہے۔ اس زمانے کا یہ جہاں تھا۔ مولانا رام نے وہ بال پرائم منسٹر کو دیا، اس نے کان پہ لگایا تو رام کی آواز آتی تھی، اے سکھی سگڑا رومے روم، 3 کروڑ 50 لاکھ روم ہمارے شریر میں جو ہے، اس ایک ایک روم کے اندر سے اس مولانا حضرت امام کا نام کا جاپ جپا جاتا ہے اور گھٹ کے چور بھاگ جاتے ہیں۔ چور کا مطلب کیا؟ بدیاں برائیاں۔ چور کا مطلب گناہ کے کام، ایسے وچار جو خراب کام ہیں وہ ہمارے دل میں سے نکل جاتے ہیں، من پوتر ہو جاتا ہے۔ منشا واچا کرمنا۔ اگر عبادت کرنی ہے، اگر عبادت کا شوق ہے، عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو دینداروں، اپنے اعمال پاک کرو، بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنے اعمال پاک بناؤ۔ ہم اسماعیلی ہیں، مولا فرماتا ہے کہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں، ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے، ہمیں اس طرح گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر روز امام سے مدد مانگو۔ دنیا بڑی خراب ہے، شیطان کا بڑا زور ہے، اس سے بچنے کے لیے امام کی شکتی ہم کو چاہیے۔ یا مولا تو رحم کر کے، دیا کر کے مجھے گناہوں سے بچانا۔ ہر روز اس بات کے لیے عاجزی کرو، گناہ سے بچنے کی مولا سے مدد مانگو۔ انتر صاف ہوئے گا، پریم پیدا ہوئے گا، ایمان پورا ہوئے گا، دسوند پوری ہوئے گی، دعا ہماری برابر ہوئے گی، جمع کھانے کی حاضری ہماری برابر ہوئے گی۔ ہم انسان ہیں، 100% کداچ نہیں بن سکتا، کیونکہ 100% سمپورنتا صرف امام کے پاس ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا۔ مومن کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ کبھی اچھو کھوج بھول ہو جاوے، کبھی اس سے بھول سے کوئی گناہ ہو جاوے تو وہ پچھتاوا کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا۔ ہمارا من پاک ہوئے، ہماری واچا اچھی ہوئے، یعنی جھوٹ نہ بولے، کسی کو مکھ مار نہ ماریں۔ مکھ مار سے مطلب شراپ دینا، بد دعا کرنا، گالی دینا، بھونڈے شبد منہ سے نکالنا، اور ہماری جیب کے اوپر امام کا نام ہو گئے،
ذکر خداوند عالمین کا ہوئے اور ہمارے ہاتھ کے کام اچھے ہوئے، چوری، بدماشی، ناحق کی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر عبادت کرو، اور عبادت میں آپ کو جتنا ہمارا من صاف ہوئے گا اتنی اس کے اندر پالش زیادہ ہوئے گی. امام ہمارے اندر ہے، دور نہیں، لیکن اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہے. ہمیں یہ پردہ اٹھا دینا ہے. منیور جانی نے پردہ کھولیا. پردہ کا مطلب بھید، اور بھید کھلتا ہے جب امام ہم پہ راضی ہوتا ہے. صبح کی عبادت کے علاوہ آخا دن صلوات پڑھو، یا علی کا نام لو. بہت سے نام ہیں حضرت امام کے. اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یا رحیم یا رحمان پڑھو، یا علی علی کرو. بہت سی چیزیں ہیں. صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں وہ بھی بڑے غضب کی ہیں. صرف اللہ اللہ کرو، یا وہاب کہو. مولا کے پاس سے بخشش مانگنے کے لیے وہاب کی تسبیح بڑے کام کی چیز ہے. وہاب کا مطلب حساب بغیر بخشش دینے والا، بخشش دینے والا مگر حساب بغیر، اس کو وہاب کہتے ہیں. ایسے بہت سے نام ہیں. پیر شاہ کا جاب کرو، لیکن سارا دن ساس اس مولا کو یاد کرو. ستے بیٹھے بھائی راہ چلن تھے، نام صاحب جی کا لیجیے جی. ستے بیٹھے راہ چلن تھے. ہر وقت اس امام کے ذکر میں رہو. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا ہے قرآن میں کہ خوب ذکر کرو. ذکر کرنے سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، ذکر کرنے سے تمہارے دل میں خوشی ہوگی، ذکر کرنے سے دکھ دور ہو جائیں گے، غم پاس نہیں آئیں گے. حضرت امام فرمایا کہ یہ جو صبح کی بندگی ہے وہ تم کو ایسی طاقت دے گی کہ جیون کی تکلیفوں کے اندر جو مشکلیں اور کوڑے آتے ہیں ان کو سولو کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی تمہارے میں شکتی آئے گی. جیون دکھوں سے بھرا ہے. ہمارے جیون میں بہت سی پرابلمز ہیں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے، بزنس روزگار کو چھوڑ کے ہمیں جنگل میں جا کے عبادت نہیں کرنی. ہمارے مذہب میں یہ اجازت نہیں. روزگار کرو، بال بچوں کا دھیان رکھو، کپڑے اچھے پہنو، مگر سب کام اس طرح کرو کہ مغروری نہ ہوئے، گناہ نہ ہوئے. اچھا کھانا کھاؤ. کبھی کبھی من کی موج شوق کے لیے ایسے موج شوق کے سادھن جو ہیں دنیا کے اندر بنے ہوئے، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نردوش رمت گمت، نردوش ایسی رمت گمت، ایسا کھیل تماشا جس میں دوش نہیں، ہمارے مذہب میں جائز ہے. کبھی فلم گئے، کبھی تماشے گئے، یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 2-4 کچھ گپے بھی ماری، مگر ان میں گناہ نہیں ہوئے. ایسے کام کرو کہ جس میں گناہ نہیں ہوئے. ہنسو کھیلو، خوشی رہو، کھاؤ پیو، ہیرو پھرو، دنیا دیکھو، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی کام کرو تو اس کو ٹیسٹ کر لو کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا، یہ کام کرنے سے میری آبرو تو نہیں بگڑتی، یہ کام کرنے سے میری تندرستی تو خراب نہیں ہوتی.
اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بھی کام کرنے سے تندرستی نہیں بگڑتی، آبرو نہیں بگڑتی، ایمان نہیں بگڑتا، وہ کام کرو، موج کرو۔ اگر مومن اس طرح سے اس دنیا کے اندر رہے، اس لیے کہ امام نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے اوپر فرض ڈالی ہے بیوی بچوں کی، گھر بار کی، مات پتا کی سیوا کی، جماعت کی سیوا کی، روزگار بھی کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے رزق بھی چاہیے، یہ سب باتیں کریں۔ دنیا میں سرسو رہے یعنی اونچا، اور من ماری پاس ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر مسکین اور غریب حالت میں رہنے کے لیے اماموں نے کبھی نہیں فرمایا۔ حضرت امام کا ایک فرمان ہے جو صاحب نے 10 برس پہلے کریم آباد کے اندر کیا تھا۔ بیت الخیال کی مہمانی اور بول لیتے وقت مولا نے کریم آباد کے اندر 10 برس پہلے 67 کی بات کرتا ہوں، میں حاضر تھا۔ مبت فرمایا اخوان الصفا، اخوان الصفا نے جو رستہ لیا ہم نے وہ رستہ نہیں لیا۔ اخوان الصفا پاک بھائی، اخوان کا مطلب ہے بھائی، اخو کا مطلب محبت ہوتی ہے، اور بھائی ایک سنگل بھائی کو بھی کہتے ہیں، لیکن اخوان بہو وچن ہے، پلورل ہے۔ صفا کہتے ہیں پوتر، پوتر بھائیوں کی ایک ٹوڑی تھی، وہ لوگ اسماعیلی تھے۔ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر سے یہ چیز نکالی کہ صرف عبادت کے لیے ہی انسان پیدا ہوا ہے اور دنیا کے کام کاج کی ضرورت نہیں، تو ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی، کام کاج چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، سادھو مہاتماؤں کی طرح موکشی کی طرح بن گئے۔ پھر تو ان کے ساتھ اور بھی غیر قوم کے لوگ شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ ٹوڑی اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئی، کیونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹی اور فرض کو بھی پورا کرو۔ ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ بزنس روزگار بند کر کے 24 گھنٹے عبادت کرو۔ ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ تم گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے کے اندر ہی بیٹھو اور بندگی ہی کرتے رہو۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا۔ دنیا کے اندر دنیا کی ڈیوٹی پوری کرو، مات پتا ہے ان کا دھیان کرو، سیوا کرو، بیوی بچے ہیں ان کا دھیان کرو، ان کا پالن پوشن کرو، کٹمب قبیلہ ہے، سگے ہیں، سب کے ساتھ سمیڑ رکھو، سب کے ساتھ محبت رکھو، اور سب کے ساتھ تمہاری اگر جو فرض اور ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے لیے بزنس کرو، پیسہ کرو، کماؤ، پیسے والے بنو، موٹر میں پھرو، بنگلہ رکھو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، دنیا کے اندر راج کی طرح رہو، لیکن دل مولا کے چرنوں میں اس کا بھکاری بن کے رہے۔ یہ اخوان الصفا ہمارے مذہب سے ایک توڑی ایسی جدا ہو گئی، پھر بعد میں اور بہت سے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور امام فرمایا ہم نے اخوان الصفا کا رستہ نہیں لیا۔ وہ لوگ سفید کھادی کے کپڑے پہنتے تھے۔ سیریا، سلمیہ، ایران، مڈل ایسٹ کے اندر جب دسمبر، جنوری، نومبر سے فروری تک کے یہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ بات چھوڑ دو، مگر یہ لوگ اس زمانے کے اندر بھی سفید کھادی کا کپڑا ہی پہنتے تھے، اور وہ بھی ایک ہی کپڑا۔ اخوان الصفا سفید رنگ کا ایک ہی کپڑا پہنتے تھے، لمبا ڈگلا قمیض بناتے تھے، شرٹ بناتے تھے، پاؤں تلک کی، ایک ہی کپڑا پہنتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، چٹائی بھی نہیں، مٹی میں سونا، یعنی بہت سے انڈیا کے سادھوؤں کی طرح بن گئے تھے۔ ہمارے اماموں نے اس رستے میں جانے کے لیے اپنے مریدوں کو منع کیا، کیونکہ یہ ہمارا رستہ نہیں۔
اخوان الصفا کی چوپڑیاں جدی چیز ہے، کیونکہ ادھر کوئی آدمی ایسے بچے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ چیز پڑھی ہوئے گی۔ اخوان الصفا کی چوپڑیاں مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کی امامت کے درمیان ہوئی، وہ چوپڑیوں کا نام بھی اخوان الصفا ہے، اور یہ جو اخوان الصفا کی توڑی تھی یہ جدی چیز ہے۔ وہ چوپڑیاں اسماعیلی رسائل ہیں، اس کے اندر اسماعیلی مذہب کی باتیں ہیں، تو یہ اخوان الصفا ہمارے مذہب میں سے چھوٹے ہو کے صوفی سادھو بن گئے۔ ہمارے اماموں نے فرمایا کہ یہ رستہ ہمارا نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کا کام کاج کرو، مگر ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہو۔ دنیا کے کام کاج کرتے وقت بھی انتر میں مولا کا جاپ چالو ہوئے، یالی یالی کرو، پرشا پرشا کرو، صلوات پڑھو، اللہ اللہ کرو، یا وہاب کہو، یا غفور کہو، یا رحیم کہو، ہزاروں نام ہے اپنے مولا کے، اس کو یاد کرتے رہو۔ پروڑیے 4 بجے آ کے عبادت کرو، سارے دن کی آپ کی وہ جو ذکر بندگی ہوگی وہ رات کو آپ کو کام آئے گی، پروڑیے 4 بجے کام آئے گی، کیونکہ دل صاف ہوتا رہا ہے، اس کو رگڑتے رہو۔ دنیا کی کوئی بھی پالش کرنے کی جو ریت ہے تو وہ رگڑنے کی ہے۔ پتھر کو پالش کرنا ہوگے تو پالش والے پتھر سے پتھر کو رگڑا جاتا ہے، لوکھنڈ کو رگڑنے کے لیے ریتی کانس ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی اس کو بخش دینے کے لیے رگڑتے ہیں، مطلب کہ دکھی کرتے ہیں، مطلب کہ محنت کرتے ہیں۔ ذکر کرنے سے ہمارا آتما وہ تو پوتر ہے ہی، لیکن من پالش ہوتا ہے۔ ہم جس طرح چیزوں کو پریس کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آئینے کی طرح کلین کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، اس میں سے ہمیں اپنی صورت دکھتی ہے، ایسا اپنے من کو پاک کیا جائے تو امام کی عبادت کامل ہوتی ہے، امام بخششیں دیتا ہے، اور اس کی رحمت سے انسان اس کے نزدیک آتا ہے۔ ایک دن موت آتی ہے تو مولا کے نور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایم ہے، عبادت کا جو ایم ہے وہ دینداروں حاضر ایمان کے نور میں فنا ہونا ہے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، اپنی معرفت عطا کرے۔